अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ हम डॉक्टर सग़ीर अलवी साहब के पास बैठे हैं। एक मशहूर किस्म का डायलॉग है कि एक मच्छर साला बंदे को जो है वो अस्पताल पहुंचा देता है। जबकि इंडियन अदाकार नाना पाटेकर ने इसके हवाले से कुछ और कहा था। बहरहाल आते हैं, क्योंकि आजकल मच्छरों का दौर है और मच्छरों से बेशुमार किस्म की बीमारियां जो हैं वो ना सिर्फ फैल रही हैं, बल्कि वो इंसानी जानों की भी दुश्मन बनी है। जान का ज़िया भी हो रहा है, और उसमें जो डेंगू है वो ख़ासुल ख़ास है। और अल्लाह ताला ने डॉक्टर ज़हीर अलवी साहब के हाथ में इस हवाले से शफा रखी है। इनके पास ना सिर्फ डेंगू का मुकम्मल इलाज है, बल्कि हिफाजती और तेज़ तरीन दवा भी है। नाजरीन यकीन कीजिए, मैं ख़ुद उसे इस्तेमाल करता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि ना मेरे घर को और ना मेरे जानने वालों को उस दवाई के इस्तेमाल से डेंगू हुआ है। तो बहरहाल आते हैं सग़ीर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, डेंगू है क्या, इसकी अलामात क्या है, फिर बाद में बातें करते हैं। जी, दुआ न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने ऐसे अहम बीमारी और टॉपिक के ऊपर जो है ना मुझे इज़हार ख़याल के लिए बुलाया है। डेंगू बुखार दरअसल साफ़ पानी के ऊपर जो मच्छर पैदा होता है, ख़ासकर ये जो मौसम है, जब हमारे यहाँ गर्मी जो है वो कम हो रही होती है और सर्दियों की शुरुआत होती हैं और मौसम किसी कदर ठंडक की तरफ या खुनकी की तरफ बढ़ता है, तो ऐसे में ये जो डेंगू मच्छर है इसकी अफजाइश बढ़ जाती है। और ये वो ऐन सीज़न है जिसमें डेंगू बुखार पूरे पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले डेंगू बुखार के हवाले से हमारे नाज़रीन को एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करना चाहिए। उस तरीके से भी ख़ुद अपने आप को और अपने बच्चों को इस मर्ज़ यानी डेंगू बुखार से बचाया जा सकता है। डेंगू बुखार मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है, मगर ख़तरनाक जो बुखार हैं उनमें से एक है। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे जो इंसानी खून में प्लेटलेट्स की मकदार अगर बहुत ज़्यादा हद तक गिर जाए तो फिर ये बुखार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बल्कि जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ हम आते हैं, जो हर इंसान अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख के जो है ना इससे बच सकता है। ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ स्टोरेज होती है साफ़ पानी की, उन बर्तनों को ढक कर रखना चाहिए। गमलों के अंदर या बालकनी में पड़े साफ़ पानी को जो है ना वो साफ़ करना चाहिए और उस जगह को खुश्क रखना चाहिए। इसके अलावा तकरीबन असर के वक्त के बाद अपने घर की खिड़कियां और दरवाज़े इनको बंद रखना चाहिए। इसी तरह शाम के औकात में पूरे आस्तीन वाली शर्ट्स वग़ैरह हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर की खिड़कियों पे और दरवाज़ों पे बारीक पर्दों या जाली का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तो उम्मीद है इन एहतियाती तदाबीर से इस ख़तरनाक बुखार से बहुत हद तक बचाव मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो ये बताइए कि एक मच्छर के काटने से बुखार होता है या ज़्यादा मच्छरों के काटने से होता है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? और जो प्लेटलेट्स ख़त्म होने के हवाले से ये भी बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि डेंगू बुखार बगैर टेस्ट के आदमी किस तरह अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको डेंगू बुखार है? सबसे पहले तो ये है जी कि इसकी जो अलामात हैं वो सबसे पहली जो अलामत बताते हैं हम मरीज़ों को कि सबसे पहले तो डेंगू के अंदर कोई अलामत नहीं होती है। बहुत सारे मरीज़ों में महज हल्का सर दर्द या सर का भारी होना शुरू शुरू में इसी तरह की अलामात पाई जाती हैं, और अगर टेस्ट न किया जाए तो पहले दर्जे में बुखार का पता नहीं चलता है। इसके अलावा बाद मरीज़ों में सर दर्द, मतली का होना और टांगों के अंदर और हड्डियों के अंदर शदीद दर्द का होना, ये और ख़ास तौर पर इंट्रा ऑर्बिटल पेन हम कहते हैं कि आँखों के अंदर जलन या दर्द का होना, ये भी इसकी अहम अलामात में से है।
جب یہ بخار 2 سے 3 دن کے اندر ہوتا ہے تب اس میں ٹیسٹ، اب تو ایڈوانس ٹیسٹ آ گئے ہیں، ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، مگر عام طور پر CBC ٹیسٹ جو ہے وہ 2 یا 3 دن کے بعد جا کے پلیٹیلیٹس اس کے ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک علامات ہیں، اور خاص طور پر اس سیزن میں جب سر بھاری ہونے لگے، نزلہ اور فلو والی علامات بھی اس کے ہیں، بعض مریضوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اصل جب ہم ڈینگی ٹیسٹ جیس کے پروفائل کرتے ہیں تب اس کا ہمیں صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ CBC اس کا عام ٹیسٹ ہے جس میں پلیٹیلیٹ جو ہے نا وہ ڈراپ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈینگی کے اب اپنے مخصوص جو ٹیسٹ ہیں NS1 ہے، اور اس کے علاوہ پورا کمپلیٹ ڈینگی پروفائل بھی اب عام لیبارٹری کے اوپر دستیاب ہے، اور بر وقت اس کی سہولت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم ڈینگی بخار کی نشر بر وقت تشخیص کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو مزید آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری دوا ہے، ہم نے یہ کوئی 6 سال پہلے اس کے اوپر کام کیا، ریسرچ کیا، جب ہمارے علاقے میں ڈینگی جو ہے وہ پہلی بار اب بہت زیادہ عام ہو گیا۔ نمودار ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے ہم نے جو سب سے پہلی دوا تیار کی تھی وہ الحمدللہ آج بھی بہت زیادہ کامیاب ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈینگی کے لیے حفاظتی دوا۔ وہ دوا کھانے سے ہمارے مریضوں کو 2 2 3 3 4 4 سال ہو گئے ہیں۔ وہ 1 2 3 خوراک ہوتی ہے جو مہینے میں ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد سے آج تک تقریباً ہم نے کوئی 3 سے 4 ہزار جو اپنے فیملیز ہیں یہاں سے لے کر کراچی تک مانسیرا کے اندر، ان کو دوبارہ ہم نے ڈینگی کا جو مرض ہے اس کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حفاظتی جو ہماری دوا ہے 99% بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ مؤثر ہے، اور جس علاقے میں خاص طور پر ڈینگی کی وبا پھیل چکی ہو تو مزید صحت مند لوگوں کو بچانے کے لیے حفاظتی دوا بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور پھر علاج کے حوالے سے تو ہمارے پاس بہت اچھی دوا ہے، تقریباً 15 سیکنڈ سے لے کر 15 منٹ اور 15 منٹ سے لے کر 24 گھنٹے کے اندر اندر مریض جو ہے وہ نہ صرف اس کے پلیٹیلیٹس جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ مریض کی جو علامات ہیں اس میں درد ہے، اس میں بخار ہے، اس میں اگر گلا خراب ہے، سانس کی دقت ہے، یا اس قسم کی اور جتنی بھی علامات ہیں وہ 24 گھنٹے سے پہلے یعنی 2 سے 3 خوراک کے ساتھ ہی مریض دوسرے دن سے ہی بہت زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے، اپنے اندر توانائی اور طاقت محسوس کرتا ہے، اور کمزوری ختم ہونے لگتی ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے، اور جتنی ڈینگی کی علامات ہیں وہ 1 گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی اس کا مکمل کورس جو ہماری دوا ہے وہ 1 ہی ہفتے کی دوا ہے۔ ہر مریض کو صرف وہ ایک بار 1 ہفتہ دینی پڑتی ہے، اور مریضوں کو لینا چاہیے۔ اس کا جو ہماری دوا اور دوسری جو ادویات ہیں ان کا جو فرق ہم نے اپنی ریسرچ کے دوران دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 6 سال 4 سال پہلے بھی جن کو ہم نے ڈینگی کے علاج کے لیے اپنی دوا استعمال کروائی تھی، الحمدللہ 4 سال 5 سال 6 سال گزرنے کے بعد بھی ان مریضوں کے اندر جوڑوں کے درد جیسی کوئی بھی علامت پیدا نہیں ہوئی ہے، جبکہ وہ مریض کہ جو 6 مہینے بعد 1 سال بعد 2 سال بعد جب ہم نے ان کے اوپر ریسرچ کی تو جنہوں نے یہ دوا استعمال نہیں کی تھی ان کے اندر جوڑوں کی بڑی شدید تکلیف نمودار ہوئی، اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ان کی جو ہسٹری میڈیکل ہسٹری یا 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے یا 6 ماہ پہلے بھی ڈینگی بخار کے ہوا تھا ان کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں جو لوگ، کیونکہ ناظرین ڈاکٹر صاحب کا جو اپنا دواخانہ ہے، جو کلینک ہے وہ السید پلازا مانسرا میں موجود ہے، فرسٹ فلور پہ ہے، لیکن سر مانسرا سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ ان کو جو اگر ڈینگی کا ٹیسٹ آ جائے، ان کا مثبت آ جائے اور وہ آپ سے میڈیسن لینا چاہیں اس کا طریقہ بتائیے گا۔ دوسرا، جو لوگ گھر میں جا کے ریسٹ کریں گے تو ان کے لیے خوراک کے حوالے سے اختصار سے بتائیے گا جی۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو کوئی بھی بخار ہے ڈینگی سمیت اس میں غذا بالکل ہلکی کر لینی چاہیے،
اور کھانے والی خوراک سے زیادہ پینے والی خوراک ڈینگی میں استعمال کرنی چاہیے. اس میں تازہ سیب کا ملک شیک ہے، کھجور کا ملک شیک ہے، اور اسی طرح جو کا دلیا ہے. یہ والی ہلکی غذائیں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، اور لیکوڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے چاہیے تاکہ مریض کی جو توانائی اور طاقت ہے وہ بحال رہے. جو باہر سے جو آپ سے میڈیسن کس طرح منگائیں؟ تو جو نمبر ہے اچھا اسکرین پر، جی، اسکرین پہ ہمارے نمبر چل رہے ہوں گے. واٹس اپ نمبر ہے ہمارا 0332918484. کوئی بھی مریض پورے پاکستان سے مجھ سے اس نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتا ہے، اپنی کیفیت بتا سکتا ہے. اگر اس کے پاس ٹیسٹ موجود ہیں تو وہ مجھے بھیج سکتا ہے. تو ہم نے اس کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ جب تک مریض کو دوا نہیں پہنچتی تب تک وہ آرام کرے، جوسز کا استعمال کرے. بہت زیادہ شدید اگر ضرورت ہے تو پھر پیراسٹامول کی جو ٹیبلٹ ہے وہ صرف ایک استعمال کی جا سکتی ہے، صبح دوپہر شام. اس کے علاوہ کسی بھی اور قسم کی دوا سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم جو دوا کی جو ترسیل کرتے ہیں وہ ایک دن ہم بھیجتے ہیں تو الحمدللہ 24 گھنٹے یا دوسرے دن جو ہے وہ مریض کو آل پاکستان میں کہیں پر بھی ہو دوا پہنچ سکتی ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو ہمارا فل کورس ہے ایک ہفتے کا، اس کی پرائس ہم 2500 روپے چارجز کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں ہیں. 10 سال سے لے کر بلکہ 5 سال سے لے کر 90 سال کی عمر تک وہی ادویات تمام ڈینگی کے مریضوں میں استعمال ہو سکتی ہیں، اور یہی اس کا مکمل کورس بھی ہے. اس دوا کے استعمال سے پہلی خوراک سے ہی مریض بہتری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور 2-4 گھنٹے جیسے جیسے گزرتے ہیں تو مریض مزید بہتری کی طرف جاری رہتی ہے اس کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ ڈاکٹر صاحب نے مکمل آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، نمبر بھی آگے آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ یہ میڈیسن ہم لوگوں نے استعمال کی، میں نے مذاق خود استعمال کی. مجھے پچھلے سال ڈینگی ہوا تھا، اور میں نے جیسے ہی یہاں خوراک کھائی اور گھر پہنچ گیا تو اللہ نے وہ ساری کی ساری علامات جو ہے وہ کی. پھر اس کے بعد جو حفاظتی دوا جن کی بات کی جاتی ہے وہ میرے فیملی ممبر کے ہوتے ہیں، میرے رشتے دار جو ہے سب کو میں نے کیا درجے کے ہے. اندر آج تک یا کسی کو جیسے فوراً ہی بخار ہوا تو CBC ٹیسٹ یا پلیٹلیٹ نارمل آتے ہیں، 2 سے 3 دن کے بعد یہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جن علاقوں میں جن جگہوں پہ ڈینگی بخار پھیل رہا ہے، جہاں آپ کے محلے میں موجود ہے قریب ترین، تو بخار یا جو علامات میں نے بتائی ہیں ان کے دیکھتے ہی فوراً ڈینگی بخار کا فل پروفائل کروانا چاہیے. اس میں CBC ٹیسٹ بھی ہے، اس میں ڈینگی NS1 بھی ہے، اور ڈینگی کے 1-2 ٹیسٹ اور ہیں تو ان کو بھی ساتھ کروا لینا چاہیے. تو ہم جلد سے جلد اس طریقے سے ڈینگی بخار کی تشخیص کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام کو لائک کیجیے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ یہ بات آگے سے آگے پھیلے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے ان نمبروں پہ آپ رابطہ کیجیے گا. دعا نیز مکمل اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو حفاظتی دوا ہے یقین کیجیے آپ وہ استعمال کیجیے گا، اور پھر آپ کو خود انشاءاللہ اس کا احساس ہوگا.